नौवारिद ने एक सीटी की सी आवाज हलक से निकाली और अचानक 6-7 आदमी दरख्तों की आड़ से निकलकर मेरे सामने आ गए। मेरे लिए यह समझ लेना दुश्वार ना था कि औरत को मुझे फांसने के लिए बतौर चारा इस्तेमाल किया गया था। मैं इस वक्त 7-8 आदमियों के निर्गे में घिरा खड़ा था। मेरी जगह कोई और होता तो हाथ पांव छोड़ देता, लेकिन मैंने हजारों दिलों पर हुकूमत कर रखी थी। हजारहा अकीदतमंद मेरे आगे पीछे हाथ बांधे फिरा करते थे और मेरी एक नजर इल्तिफात के मुतमन्नी रहते थे। चुनाचे मैंने बिला किसी खौफ व खतर के टपट कर कहा, मुझसे दूर रहना, किसी घमंड में मत रहना। समझ लो मैं तन्हा तुम सब पर भारी हूं, पकड़ लो इसे। मेरे बाएं जानिब खड़े हुए शख्स ने करख्त आवाज में कहा। दूसरे लम्हे तमाम अफराद मुझ पर टूट पड़े। मैंने मजामत की कोशिश की, लेकिन बेसुध। 7 हट्टे कट्टे आदमियों ने पहले मुझे बेबस कर दिया और फिर मेरे जहन पर गुनूद की तारी होने लगी। मैंने खुद को बहुत संभालने की कोशिश की, लेकिन इस बेहोशी से छुटकारा न पा सका जो मेरे जहन पर बड़ी तेजी से गालिब हो रही थी। मुझे बस इतना याद है कि इस बेहोशी की वजह वो रुमाल था जो मेरी नाक पर रखा गया था और उसमें से फूटने वाली तेज महक ने मुझ पर गुनूद की तारी कर दी थी। मेरा ख्याल है कि मेरी बेहोशी की कैफियत खासी तवील रही। जब मेरे जहन पर तारी धुंध छटी और गुनूदगी की कैफियत बतदरीज ज़ाइल हुई तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं किसी सख्त फर्श पर बेसुध पड़ा हूं। मेरी आंखें बंद थीं, लेकिन जहन आहिस्ता आहिस्ता जाग रहा था। मेरे कानों में मध्यम मध्यम आवाजें आ रही थीं, फिर रफ्ता रफ्ता ये आवाजें साफ होने लगीं। इसकी चिंता मत करो माथर जी, मैंने हर चीज का बंदोबस्त पहले ही कर दिया है। ये ओंकारनाथ की आवाज थी। मुझे अपने दिमाग में सनसनाहट पैदा होती हुई महसूस हुई। मेरे खून की गर्दिश तेज होने लगी, लेकिन ये वक्त ऐशो जलाल के बजाय सब्र व ज़ब्त का था। मुझे गुजरी हुई बातें याद आने लगीं। सारी बातें अब सामने थीं। मैं समझ गया कि ओंकारनाथ ने मुझे माथर के आदमियों के जरिए धोखे से पकड़वाया है। यकीनन वो सब कुछ सोची समझी स्कीम के तहत हुआ था। औरत की आवाज मुझे कले से बाहर निकालने की खातिर थी। शायद इसीलिए दुर्रे शहवार अबुल हसन को बीमारी की हालत में छोड़कर महज मुझसे ये वादा लेने आई थी कि मैं उसकी वापसी तक कले की हदूद से कदम बाहर न निकालूं। तो क्या दुर्रे शहवार को इस पेश आने वाले खतरे का इल्म पहले से था? मैं अगर दुर्रे शहवार की मसलहत जानता तो इस मुसीबत से कभी दो चार ना होता। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि माथर की आवाज आई, महाराज मुझे सिर्फ इस बात का खदशा है कि अगर मुसलमानों को इस गिरफ्तारी का इल्म हो गया तो शहर में बलवा हो जाएगा, फिरका वाराना कशीदगी बढ़ जाएगी, सूरत हाल संगीन नौयत इख्तियार कर सकती है। तुम ओंकारनाथ को नहीं समझे माथर जी। ओंकारनाथ के लहजे में बड़ा एतमाद था। मैं एक पंडित पुजारी होने के अलावा भी और कुछ हूं। मैंने सादा लिबास वालों को पहले ही हिदायत कर दी थी कि इस रंगे सैयार को बख्तर बंद गाड़ी में लाया जाए, और ऐसा ही हुआ। तुम बेअकल मत हो माथर जी। मेरे होते हुए तुम्हारे ऊपर कोई परेशानी नहीं आएगी। मुझ पर भरोसा करो। महाराज मेरा कहा मानो तो इसे बेदार होने से पेशतरी खत्म कर दो। कहीं ऐसा ना हो कि यह शैतान जागने के बाद कोई नया फितना खड़ा कर दे। इस बार माथर के बजाय बैरिस्टर राशिद हुसैन की आवाज मेरे कानों से टकराई। बेवकूफ कैसी बातें कर रहा है, ओंकारनाथ ने दुरुस्त लहजे में कहा। अभी तक नहीं समझा कि तू किसकी पनाह में है? मेरा नाम ओंकारनाथ है। मत भूल कि तू अभी जिंदा है। मैंने अपने बैरों के जरिए इसे मजबूर बेबस कर दिया है, परंतु एक बात का सख्ती से ध्यान रखना, तेरी बेटी समीना को यह नहीं मालूम होना चाहिए कि यह भी हमारे जाल में फंस चुका है। इसे इतना होश कहां है महाराज? राशिद हुसैन भर्राई हुई आवाज मगर गुस्से से बोला। वो तो उस मरदूद अकबर के गम में रो रो कर पागल हुई जा रही है। खुदा जाने उस कमबख्त ने मेरी मासूम बच्ची पर क्या जादू कर दिया है कि वो हर वक्त बस उसका और अपने खल्लास शौहर का कलमा पढ़ती रहती है। घबराओ नहीं राशिद हुसैन, सब ठीक हो जाएगा। अकबर की मौत के बाद प्रेम की अग्नि ज्यादा दिन नहीं चल सकती। मेरा जहन माऊफ हो रहा था। अकबर और समीना की बाबत ये जानकर भी कि वो भी मेरी तरह मुसीबत का शिकार हैं, मेरे रगो पैर में बिजलियां कूद गईं। मैं इससे ज्यादा सुनने की ताब नहीं रखता था। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा था। मैंने सोचा खा हालात कितने ही खतरनाक क्यों न साबित हों, मुझे अपोश में आकर कोई अमली कदम उठाना चाहिए। ठीक उसी वक्त एसपी माथर कह रहा था,
महाराज, मैंने आपकी आज्ञा से अभी तक अकबर हुसैन को अपनी खुफिया कैद में रखा है। इसके अलावा उसका पता मालूम करने के लिए मुझे उस पर सख्तियां भी करनी पड़ती हैं, लेकिन यह सब गैर कानूनी है महाराज। अगर बड़े अफसरों को इसकी खबर मिल गई तो? इन बातों की चिंता मत करो माथर जी, मैंने जैसा विचार किया है वैसा होगा। मेरी शक्ति के बैर इस पापी को कुचल कर नर्क में झोंक देंगे। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। हाँ, जब तक सारे काम पूरे ना हो जाएं, समीना को कड़ी निगरानी में रखना। अकबर के सिलसिले में ओंकार नाथ के नापाक इरादे का इल्म हो जाने के बाद सब्र का दामन मेरे हाथों से छूट गया। मैंने आंखें खोल दी। उस वक्त में ओंकार नाथ एसपी माथर और बैरिस्टर राशिद हुसैन के दरमियान फर्श पर चित पड़ा हुआ था। गुस्से के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा था। मैं तमाम एहतियाती तदाबीर फरामोश करके तैश के आलम में उठ खड़ा हुआ। सबसे पहले एसपी माथर की निगाह मुझ पर पड़ी। वो बड़ी तेजी से पीछे हट गया। यही कैफियत बैरिस्टर राशिद हुसैन की भी हुई, लेकिन ओंकार नाथ बदस्तूर मेरे रूबरू सीना ताने खड़ा था। उसकी खौफनाक और सुर्ख सुर्ख आंखें मेरे चेहरे पर मरकूज थीं। मुझे उठता देखकर उसके चेहरे पर नफरत के तासुरात पैदा हो चुके थे। मैंने माहौल के तकाजों को बालाए ताक रखकर ओंकार नाथ के चेहरे पर एक बड़ी हिकारत सी नजर डाली और कहा, ओंकार नाथ, तुमसे कुछ ना हो सका तो तुमने ये घटिया हरकत की। मैं समझता हूं तुम इसमें कामयाब जरूर हो गए हो, मगर तुम्हें शर्म जरूर आ रही होगी। अगर तुम्हारे अंदर जरा भी गैरत होती तो खुद मेरे सामने आते। सही कहा तुमने शाहिद मियां, ओंकार नाथ बड़े कर्रोफर से बोला। मुझसे बड़ी भूल हुई जो मैं ये समझ बैठा कि आप जैसा महान बुजुर्ग एक औरत के चक्कर में आ जाएगा। तुम बहुत ओछी बातें कर रहे हो जो तुम्हें जेब नहीं देती। तुम एक आलिम भी हो, ये बात मैं तुम्हें याद दिलाता हूं। मैंने बदस्तूर हुसीली आवाज में कहा। रहा मुकाबले का सवाल तो मैं तुम्हें मुकाबले की दावत देता हूं। जब जी में आए खुद को आजमा कर देख लो। क्यों महाराज? ओंकार नाथ ने सहमा हुआ लहजा बनाकर जवाब दिया। अब मैं इतना मूर्ख भी नहीं जो आप जैसी बुलंद हस्ती से मुकाबला करके अपना क्रिया कर्म कराऊं। मैं तो आपका चेला हूं महाराज। अगर मुझसे कोई भूल हुई तो मुझे क्षमा कर दीजिए। ये बात महसूस करके कि पंडित मेरी बेबसी का मजाक उड़ा रहा है और कमीनेपन पर उतर आया है, मैं बुरी तरह तिलमिला उठा और गरजदार आवाज में बोला, पंडित, अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि तुम अपने इस खेल में कामयाब हो जाओगे। क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम कितने दिनों चारपाई पर पड़े रहे हो? क्या तुम ये भी भूल गए कि मेरे मौक्किलों ने तुम्हारी जिंदगी हराम कर दी थी? तुम खुद को समझो ओंकार नाथ, खुद को पहचानो, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। शाहिद अली, ओंकार नाथ के बजाय एसपी माथर ने गुर्राते हुए कहा, मैं तुम्हारा बहुत लिहाज करता हूं, लेकिन अब अगर तुमने महाराज की शान में कुछ कहा तो तुम दरमियान में मत बोलो माथर जी। ओंकार नाथ ने हाथ उठाकर माथर का जुमला काटते हुए कहा, फिर बिगड़े हुए तेवर से मुझे घूरते हुए बोला, तूने मेरा अपमान किया है, मेरा मजाक उड़ाया है। तुझे बताऊंगा कि मैं क्या हूं। मैं तुझे हाथ बांधकर माफी मांगने पर मजबूर ना कर दूं तो मेरा नाम ओंकार नाथ नहीं। मैं और तुझ जैसे बेदीन के आगे हाथ बांधूंगा। हद से मत गुजर, मैंने तल्ख लहजे में कहा। मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, एसपी माथर ने गरज कर कहा, लेकिन अभी तक वो मुझसे दूर दूर ही था। मुझे उसके चेहरे पर गुस्से और बौखलाहट के मिले जुले तासुरात नजर आ रहे थे। मैंने माथर से कुछ कहने का इरादा किया, लेकिन ओंकार नाथ बोल पड़ा, तो शाहिद अली, अगर तुम्हें अपना जीवन प्यारा है तो जो कुछ मैं कहता हूं उसे गौर से सुनो। तुम मेरे और मेरे मित्रों के चरण छूकर क्षमा की भिक्षा मांगो, परंतु अगर तुमने अकड़ फूं से काम लिया तो फिर तुम्हें सारा जीवन पछताना पड़ेगा। मैं आपे से बाहर होकर ओंकार नाथ की तरफ झपटा। मेरा इरादा था कि आज इस नापकार पंडित को सफाई हस्ती से मिटाकर ही दम लूंगा, लेकिन दूसरे ही लम्हे मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कुछ गैर मरई कुव्वतों ने मुझे अपने शिकंजे में जकड़ लिया हो। मैं इस अचानक उफ्ताद से बौखला गया। मैंने खुद को इन शैतानी कुव्वत से आजाद कराने की खातिर बहुत हाथ पांव मारे, लेकिन मेरी एक न चली। मैंने जल्दी से 2-4 आजमूदा वज़ाइफ का सहारा भी लिया, लेकिन वो भी बेसुध साबित हुए। मैं जिन गैर मरई कुव्वतों के शिकंजे में जकड़ा हुआ था, उन्होंने मुझे बेबस करके रख दिया था। मुझे अपना सांस अपने सीने में घुटता हुआ महसूस हो रहा था।
उस वक्त मुझे अपने मर्तबे का ख्याल आया और एक मरदूद शख्स के मुकाबले में अपनी नाकामी का एहसास हुआ तो मेरी आंखें भर आईं। एसपी माथर और बैरिस्टर राशिद हुसैन मुझे ओंकार नाथ पर चपटता देखकर पहले तो चौंके थे, लेकिन अब मेरी मजे का खेज कैफियतों से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। ओंकार नाथ, जिसका दाव मेरे ऊपर चल चुका था, बड़ी तज़ीक आमेज संजीदगी से मुझे मुखातिब करके बोला, क्या हुआ मियां साहब जी, आप रुक क्यों गए? क्या आपको मेरे ऊपर दया आ गई? मैंने फिर अपनी तमाम कुव्वतों को जमा करके खुद को आजाद कराना चाहा, लेकिन महज तड़प कर रह गया। बोलने की कोशिश की तो मुझे महसूस हुआ जैसे मेरी कुव्वत गोयाई भी सल्ब होकर रह गई है। ओंकार नाथ ने कहा, कुछ तो बोलिए मियां साहब, ऐसी भी क्या नाराजी। मैं होंठ काट कर रह गया। कुछ करने या कहने का यारा कहां था। मैं बेबस खड़ा सुनता रहा। ओंकार नाथ बड़ी देर तक मेरी बेबसी पर कह कह लगाता रहा। फिर उसने माथर को मुखातिब करके कहा, माथर जी, तुमने देखा क्या से क्या हो गया। अब मैंने इसे कैसा काट का उल्लू बना दिया है। अब यह बिल्कुल लाचार है, बिना मेरी आज्ञा के एक हरकत भी नहीं कर सकता। महाराज, राशिद हुसैन ने मुझे नफरत से घूरते हुए ओंकार नाथ से कहा, क्या आप समीना की दीवानगी का कोई इलाज नहीं कर सकते? अगर इसकी यही कैफियत रही तो वो मर जाएगी महाराज। सब ठीक हो जाएगा राशिद हुसैन, परंतु पहले मुझे इस मियां जी का बंदोबस्त कर लेने दो, ओंकार नाथ ने कहा। फिर दोबारा एसपी माथर से मुखातिब हुआ, अब यह तुम्हारा शिकार है, इसे हवालात भेज दो। इस पर जिनाकारी का इल्जाम साबित करने के लिए वो औरत बड़े काम की साबित होगी जिसने इसे पकड़वाने में हिस्सा लिया था। जो हुक्म महाराज। माथर ने रुक रुक कर जुमला पूरा किया। ओंकार नाथ से वो बहुत ज्यादा मरूब नजर आता था। मैं सब कुछ देख रहा था, सुन रहा था, महसूस कर रहा था, लेकिन मेरे अंदर की तमाम मुतारिक कुव्वतों को जैसे जंग लग गया था। मैं कोई जवाबी कार्रवाई करने से लाचार था। माथर ओंकार नाथ का इशारा पाकर कमरे से बाहर चला गया। चंद लम्हों बाद वापस हुआ तो उसके साथ 4 सादा लिबास वाले भी थे। माथर एक शख्स को, जो सबसे आगे था और जिसकी निगाहों से कमीनापन छलक रहा था, मुखातिब करके बोला, शर्मा जी, तुम इसे अपनी निगरानी में ले जाकर हवालात में बंद कर दो। औरत का बयान और डॉक्टरी मुआयने की रिपोर्ट सुबह तक तैयार करा ली जाएगी। बेहतर है सर, शर्मा ने मुझे घूरते हुए जवाब दिया। थाने के इंचार्ज को सख्ती से हिदायत कर देना कि जब तक मैं इजाजत ना दूं, किसी शख्स को इससे मिलने ना दिया जाए। इसे अलहदा हवालात में रखा जाए। दूसरी बात यह है कि तुम इसे हवालात तक ले जाने के लिए कैदियों वाली पुलिस वैन इस्तेमाल करोगे। अपने साथ अगर चाहो तो 2-4 और मुसल्लह सिपाहियों को ले लो, मगर यह सारा काम बड़ी राजदारी से होना चाहिए। जब तक कागजात तैयार ना हो जाएं, किसी को इसकी भिनक भी नहीं मिलनी चाहिए। मैं समझ रहा हूं सर, शर्मा ने संजीदगी से कहा। शर्मा के इशारे पर उसके बाकिया 3 साथियों ने आगे बढ़कर मुझे घेर लिया। फिर एक सादा लिबास वाले ने मेरे हाथों में हथकड़ियां डाल दी। मैं उफ भी ना कर सका। ओंकार नाथ बदस्तूर सीना ताने खड़ा सब कुछ देख रहा था। जब सादा लिबास वाले मुझे ले जाने लगे तो उसने मुझे मुखातिब करके कहा, शाहिद अली, क्या अब तुम्हें अंदाजा हुआ कि तुमने मेरे बारे में कितने गलत अंदाजे कायम किए थे? तुमने बड़ी हिमाकत की। मैंने जवाब देना चाहा, लेकिन अल्फाज जैसे मेरे हलक में फंस कर रह गए थे। मेरे ऊपर अब तक कुछ गैर मरई शैतानी कुव्वतों का तसल्लुत था। मेरे सोचने समझने की सलाहियतें भी खत्म हो चुकी थीं। मैं खामोशी से सादा लिबास वालों के साथ बाहर निकला और राहदारी से गुजरता हुआ बाहर आ गया, जहां पुलिस के बहुत सारे मुसल्लह जवान मौजूद थे। माथर के दरवाजे से कैदियों वाली गाड़ी तक ले जाने के लिए मेरे जिस्म के ऊपरी हिस्से पर एक सियाह कपड़ा डाल दिया गया, ताकि बाहर का कोई शख्स मेरी एक झलक भी ना देख सके। उसके बाद मुझे पुलिस वैन में पिछली समत बिठाकर बाहर से दरवाजा मुकफ्फिल कर दिया गया। चंद लम्हों बाद वैन हरकत में आ गई। मैं अब हवालात की समत जा रहा था। सियाह कपड़े की वजह से मुझे शदीद घुटन हो रही थी। मैं बाहर की किसी चीज को देखने से कासिर था। मुझे इन रास्तों का भी इल्म ना हो सका जिन पर वैन चल रही थी। थाने पहुंचकर मुझे एसपी माथर की हिदायत के मुताबिक एक अलहदा हवालात में बंद कर दिया गया और एक संगीन बरदार सिपाही को दरवाजे पर तैनात कर दिया गया। शर्मा ने जाते वक्त थाने के ड्यूटी ऑफिसर को बड़ी सख्ती से हिदायत की थी
کہ اس حوالات کی طرف کسی سپاہی کو بھی جانے کی اجازت نہ دی جائے۔ رات گئے تک میں جاگتا رہا۔ حوالات کی سخت زمین پر بیٹھے بیٹھے میری کمر دکھنے لگی۔ میں تھک کر فرش پر لیٹ گیا۔ گہری تاریکی کے سبب مجھے الجھن ہونے لگی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ پھر کب میری آنکھ لگی مجھے کچھ پتہ نہ چل سکا۔ دوسری بار میری آنکھ اس وقت کھلی جب کوئی میرا بازو تھامے مجھے آہستہ آہستہ ہلا رہا تھا۔ میں نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی تو دم بخود رہ گیا۔ مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ حوالات میں میرے قریب اس وقت راجکماری شیلا سوگوار بیٹھی تھی، جسے میں نے قلعے کے ویران کوشے میں دیکھا تھا۔ میں آنکھیں پھاڑے راجکماری کو دیکھ رہا تھا کہ اس کے یاقوتی لبوں کو چنبش ہوئی اور اس کی مترنم مگر مخموم آواز میرے کانوں میں گونجی۔ پردیپ، صرف تمہارے کارن آج صدیوں بعد میں قلعے کے ویران گوشے سے نکل کر یہاں تک آئی ہوں۔ تمہارے اوپر جو بپتا پڑی ہے اس کی خبر سن کر میں بیقل ہو گئی۔ میں تمہاری سہایتا کرنے یہاں آئی ہوں پردیپ۔ شیلا کے لہجے میں پیار کی کسک موجود تھی۔ اس کی آنکھوں میں محبت کے سینکڑوں دیپ روشن نظر آ رہے تھے۔ اس کا ہوش ربا جمال قید خانے میں بھی میرے دل کو گرما رہا تھا، لیکن میں بولنے سے قاصر تھا۔ تم چپ کیوں ہو پردیپ؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں سمجھ گئی ہوں کہ تم نے دوسرا جنم لیا ہے اور پہلے جنم کی تمام باتیں اور اپنی شیلا کو بھول گئے ہو۔ میں نے اس بات میں سر کو چنبش دی۔ میں راجکماری کی دل شکنی نہیں چاہتا تھا۔ میری نظریں اس کے معصوم چہرے پر جمی رہیں۔ شیلا نے مجھ سے جواب نہ پا کر ایک سرد آہ بھری اور کہا، میرے بھاگ میں یہی لکھا تھا پردیپ۔ میں اب نراش ہو چکی ہوں۔ میری آتما کتنی بے چین رہی ہے تم کیا جانو؟ تم نہیں جان سکتے پردیپ۔ تم نے تو سب کچھ بھلا دیا ہے، سب کچھ۔ چند ثانیے تک حوالات میں سناٹا طاری رہا۔ پھر شیلا بولی، پردیپ اب تمہیں دوش دینے سے کیا حاصل؟ بھگوان نے یہ ستم کیا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ میں تمہارے لیے کیا کروں؟ تم اب بھی میرے لیے پردیپ ہو۔ یہ بھاگ کا پھیر ہے، پر میں ابھی تک تمہیں اپنا دیوتا بنائے تمہاری پوجا کر رہی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ تم یہاں سے نکلتے ہی پھر مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش کرو گے، لیکن تم میرے ہو اور میں اور انتظار کروں گی۔ بتاؤ اپنی داسی سے تم کیا کام لینا چاہتے ہو؟ شیلا اتنا کہہ کر رونے لگی تو میں بھی رونے لگا۔ اس کی پلکوں کی اوٹ سے ابھرنے والے آنسو جو اس کے گالوں سے ڈھلک ڈھلک کر اس کے دامن میں جذب ہو رہے تھے، میری بے بسی کے لیے تازیانہ ثابت ہو رہے تھے۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اس وقت ہر احتیاط سے منہ موڑ کر شیلا کی زلفوں میں خود کو چھپا لیتا، اس کے آنسوؤں کو یوں نہ بہنے دیتا۔ اپنا ماضی سمجھانے کی خاطر میں نے گردن کو نفی میں جنبش دینی شروع کر دی۔ میں اشارے سے اسے یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ وہ رونا بند کر دے اور اپنے آنسوؤں کو خشک کر لے، مگر اس نے میرے اشارے کا کچھ اور مطلب نکالا اور تڑپ کر بولی، تم مجھ سے کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہو، مجھ سے بات بھی نہیں کر رہے ہو۔ میں چاہ رہی ہوں پردیپ تم خوش رہو، میں اب چاہ رہی ہوں۔ شاید میری صورت دیکھ کر تمہیں دکھ ہوتا ہے، میں اب تمہیں پریشان نہیں کروں گی۔ مجھے وشواس ہے کبھی نہ کبھی تمہیں میرا خیال ضرور آئے گا، تمہیں سب کچھ یاد آ جائے گا۔ پھر اس سے قبل کہ میں شیلا کو اپنا مقصد سمجھانے کے لیے کوئی دوسرا اشارہ کرتا، وہ بڑی تیزی سے تاریکیوں میں گم ہو گئی۔ میرے دل سے ہوک اٹھ کر لبوں تک آ گئی۔ میں نے اپنا سر زمین پر مارنا شروع کر دیا۔ عجیب بات ہے کہ اس قید و بند میں بھی تمام رات میں شیلا کے سلسلے میں منصوبے بناتا اور توڑتا رہا۔ رات اسی طرح گزر گئی۔ صبح ہوئی تو گردش حالات نے ایک بار پھر مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ حوالات میں سب سے پہلے شرما داخل ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر شدید نفرت کے تاثرات اجاگر تھے۔ کچھ دیر تک وہ مجھے حاکمانہ نظروں سے گھورتا رہا، پھر سرد لہجے میں بولا، شاہد علی، 2 گھنٹے میں تمہیں مجسٹریٹ کے روبرو پیش کیا جائے گا۔ تمہارے اوپر ایک ہندو لڑکی کلپنا کی آبرو ریزی کا الزام ہے۔ تم اسے رات گئے شہر سے اغوا کر کے لے گئے تھے، بعد میں تم نے اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ کلپنا کا بیان اور ڈاکٹری رپورٹ تمہیں پھانسی کے پھندے تک پہنچانے کے لیے تو کافی نہیں ہے، لیکن اس سمے میں تم سے خاص بات کہنے آیا ہوں۔ اگر تم نے مجسٹریٹ کے سامنے زبان کھولی اور الزام کی تردید میں کچھ کہا تو ایس پی ماتھر تمہیں خطرناک حالات سے دوچار کر دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ جو اذیتناک تشدد ہم تمہارے اوپر کریں گے وہ عدالت کی سزا سے زیادہ بھیانک ہو۔
اس لیے میں تاکید کرتا ہوں کہ تم مجسٹریٹ کے سامنے اپنی گندی زبان بند ہی رکھنا، اسی میں تمہاری مکتی ہے۔ بولتا کیوں نہیں؟ شرما کی گرجدار آواز سن کر میں چونک اٹھا۔ کیا تو نے سن لیا کہ میں تجھ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ میں نے جلدی سے اس بات میں سر کو جنبش دی۔ شرما کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ ابھر آئی۔ مجھے نفرت سے گھور کر تضحیک آمیز لہجے میں بولا، تمہارے کرتوتوں کی کہانی جب اخبارات میں چھپے گی تو تمہارے چیلے چپاٹے شور مچانے کے بجائے تم سے نفرت کرنے لگیں گے۔ دنیا جان جائے گی کہ تم نے اپنی مہان شکتی کا ڈھونگ کس لیے رچایا تھا۔ شرما اتنا کہہ کر چلا گیا تو بے بسی اور مستقبل میں ہونے والی ذلت کے احساس سے میری آنکھیں بھر آئیں۔ جو کچھ شرما نے کہا تھا اگر وہ حقیقت بن کر سامنے آ گیا تو میرے عقیدت مند مجھ پر افسوس کرنے کے بجائے میرے کردار پر تھو تھو کریں گے۔ میرا نام بڑی حقارت سے لیا جائے گا، میری برسوں کی عبادت اور ریاضت خاک میں مل جائے گی، اور کیا عجب کہ لوگ میرے نام کے ساتھ میاں صاحب کی ذات یا برکات پر بھی انگلیاں اٹھانی شروع کرتے ہیں۔ میری حالت ابتر ہونے لگی، ذہن معوف ہونے لگا۔ مجھے اکبر کا خیال بار بار پریشان کر رہا تھا۔ نہ جانے وہ غریب کس حال میں ہوگا اور اس پر کیا کیا ظلم توڑے جا رہے ہوں گے۔ مجھے یہ احساس اور زیادہ مذل کیے دے رہا تھا کہ اکبر میری وجہ سے صحبتوں کا شکار ہوا ہے، ورنہ اس کی اور اومکار ناتھ کی کوئی دشمنی نہ تھی۔ اس غریب کا مستقبل بھی میری وجہ سے تباہیوں میں تھا۔ یکے بعد دیگرے مختلف خیالات اور تصورات نے میرے ہوش و حواس گم کر دیے تھے۔ اچانک میرے تصورات میں راج کماری شیلا کا تصوراتی ہیولا ابھر آیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ آسمانوں کی سمت اڑی چلی جا رہی ہے۔ اس کے حسین چہرے پر بلا کا تقدس اور معصومیت ہے۔ پھر میں نے خود کو اس کے پیچھے جاتا محسوس کیا، لیکن وہ میری دسترس سے بہت دور بادلوں میں پرواز کر رہی تھی۔ میں ابھی اسے حیرت بھری نظروں سے دیکھ ہی رہا تھا کہ کہیں سے ایک سفید گدھ خون میں کترا ہوا ادھر سے گزرا۔ اکبر کا خواب مجھے یاد آنے لگا، اس خیال سے کہ میاں صاحب نے بھی مجھے گدھ کے ہاتھوں نجات نہیں دلائی تھی۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ یقیناً مجھ سے بڑی کوتاہیاں سرزد ہوئی ہیں۔ میں نے ابو الحسن اکبر اور در شہوار کے مشوروں کو ٹھکرا کر جو قدم جلد بازی میں اٹھائے، آج انہی کی سزا مجھے مل رہی تھی۔ میں نے پہاڑی کو چھوڑ کر علم و فضل کو رسوا کیا۔ میں نے اپنے مرتبے کو فراموش کر کے ذاتی اغراض اور سرکش نفس کے فریب میں آ کر خود کو تباہ کر لیا تھا۔ میں نے احکام الہی کو نظر انداز کیا تھا، اور جو کچھ میں کرتا رہا وہ کسی عالم کے منصب کے شایان شان نہیں تھا۔ جب میں نے دنیا سے کنارہ کشی کر کے رب العزت سے رشتہ جوڑا تھا تو فیصلے بھی خدا پر چھوڑ دینے چاہیے تھے۔ وہ منصف ہے، وہ حق کا امین ہے۔ میں نے خود کو کھو دیا۔ میں نے میاں صاحب کے مرتبے کا بھی خیال نہ کیا۔ یہ میں نے کیا کیا؟ لیکن اب وقت گزر چکا تھا۔ حوالات کا دروازہ کھلا۔ میں نے دیکھا کہ شرما 3-4 سنگین بردار سپاہیوں کے ساتھ حوالات میں داخل ہو رہا تھا۔ میرا ہولناک مستقبل میرے سامنے تھا۔ میری آنکھیں نمناک ہو گئیں۔ شرما نے ایک بار پھر مجھے کرخت لہجے میں تاکید کی کہ مجسٹریٹ کے روبرو مجھے اپنی زبان بند رکھنی ہوگی۔ اس کے بعد ایک سادہ لباس والا اندر داخل ہوا، جس کے ہاتھ میں وہی سیاہ کپڑا موجود تھا جو رات میرے چہرے پر ڈالا گیا تھا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ ایس پی ماتھر اور اس کے گرکے مجسٹریٹ کے فیصلے تک مجھے لوگوں کی نظروں سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ انہیں اندیشہ تھا کہ اگر میرے معاملات قبل از وقت منظر عام پر آ گئے تو نقص امن کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ شرما کے اشارے پر جب سادے لباس والا سیاہ کپڑا لے کر میری سمت پڑا تو میرے دل پر ایک ضرب سی لگی۔ میں پتھرائی ہوئی نظروں سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اچانک میری نگاہ حوالات کے دروازے کی سمت اٹھی۔ دوسرے ہی لمحے میرے جسم میں حرارت کے اثرات پیدا ہونے لگے۔ میں نے در شہوار کو حوالات کے دروازے پر کھڑا دیکھا، جو بڑی قہر آلود نظروں سے شرما اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ رہی تھی۔ اندھیرے میں امید کی ایک کرن چمکی تو مجھے اپنی آنکھوں پر اعتبار نہ آیا۔ میں نے محسوس کیا کہ میں اپنے قدموں پر کھڑا ہوں اور میرے قدم مضبوطی سے زمین پر جم رہے ہیں۔ میری نقاہت تیزی سے دور ہو رہی تھی۔ وہ دھن چھٹ رہی تھی جو اومکار ناتھ کے کسی جاپ نے مجھ پر طاری کر دی تھی۔ میں نے شہوار کو آواز دینا چاہی، لیکن میری آواز میرے حلق میں گھٹ کر رہ گئی۔ میں نے بے تابی سے اپنی گردن کو 3-4 جھٹکے دیے۔ در شہوار نے میری اس ہذیانی کیفیت کو غور سے دیکھا۔ وہ قریب آئی اور اس نے کوئی آیت پڑھ کر میرے منہ پر پھونک ماری۔
اس کے فوراً بعد ہی مجھ سے دور ہو گئی۔ اسی اسنا میں ایک سادہ لباس والا سیاہ کپڑا لے کر میرے نزدیک آیا۔ میں نے پوری طاقت سے اس کو لات ماری۔ وہ بلبلاتا ہوا دور جا گرا۔ اس کا انجام دیکھ کر 3-4 گرانڈل قسم کے سپاہیوں نے مجھے جکڑ لیا اور توہین آمیز انداز میں مجھے دھکیلنے لگے۔ وہ شخص جو میری ٹھوکر سے کرا رہا تھا اور اس نے میرے منہ پر ایک تماچا رسید کیا، لیکن فوراً ہی وہ دور ہٹ گیا جیسے اسے کسی سانپ نے کاٹ لیا ہو۔ وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ یہ صورتحال دیکھ کر ایس پی ماتھر کا خاص کارندہ شرما بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور کڑک کر بولا، شاہد علی، ہمارے ساتھ سیدھی طرح چلو۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم تمہیں مردہ حالت میں مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر دیں؟ میری قوت گویائی واپس آ چکی تھی۔ میں نے اسے خونخوار نظروں سے دیکھا اور کہا، شرما، موت اور زندگی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے میں جانتا ہوں کیوں ہو رہا ہے۔ تم جیسے راکشش میری طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ صرف وقت کی بات ہے شرما۔ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اب تیرا انجام نزدیک ہے۔ تو نے بہت دن پریشان کر لیا۔ میں اس وقت بے بس ہوں۔ تو مجھے میرے انجام کو کیا پہنچائے گا؟ چل، تجھے جہاں لے جانا ہے وہاں چل، اور جو کچھ تجھے کرنا ہے کر، زیادہ باتیں نہ بنا۔ تو نے ہمارے پنڈت اونکار ناتھ کو للکارا تھا۔ اگر وہ حقیقتاً کوئی عالم ہوتا تو اس طرح کی اوچھی حرکت نہ کرتا۔ کسی عورت کا سہارا لے کر دشمنوں کو زیر کرنا عالموں کا شیوا نہیں۔ اونکار ناتھ، تو بہت نیچ نکلا۔ اپرادھی، میں کہتا ہوں اپنی زبان سنبھال۔ تو ہمارے دھرماتما کا اپمان کر رہا ہے۔ شرما غصے سے لال پیلا ہو کر بولا۔ پھر اس کا بھرپور ہاتھ میرے گال پر پڑا۔ میری آنکھوں کے سامنے تارے ناچ گئے۔ ابھی میں سمجھ بھی نہ پایا تھا کہ شرما نے دوسرا ہاتھ مارا۔ پھر سادہ لباس والے کو حکم دیا کہ اس کے چہرے پر کپڑا ڈال دو۔ اگر یہ آواز نکالے تو مار مار کر بھرکس نکال دو۔ میں پہ در پہ 2 ہاتھ کھا کر چکرا کیا۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو در شہوار کو غیظ و غضب کی حالت میں دیکھا۔ اس کی قہر آلود نظریں بدستور شرما کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ پشت پر بندھے ہاتھوں میں ہتکڑی کی چبھن سے مجھے شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ مجھے اس بات پر تعجب تھا کہ ابھی تک میری قوت گویائی واپس لانے کے سوا در شہوار نے میرے بچاؤ کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک پریشان کن خیال ابھرا، کہیں میاں صاحب اور میرے عقیدت مندوں کی طرح در شہوار نے بھی تو مجھ سے بد دل ہو کر نگاہیں تو نہیں بدل لی ہیں؟ اگر ایسا ہوا تو میرا انجام کیا ہوگا؟ دوسرا سادہ لباس والا شرما کا اشارہ پا کر بگڑے ہوئے تیور سے آگے بڑھا اور میرے چہرے کو سیاہ کپڑے سے چھپا دیا۔ میرے چاروں طرف ایک بار پھر تاریکی پھیل گئی۔ میرے اعصاب جواب دینے لگے۔ در شہوار غالباً میری بربادی کا تماشا دیکھنے آئی تھی۔ اس کے باپ ابو الحسن نے اسے شاید میری طرف سے بدظن کر دیا تھا۔ میری ہمت جواب دینے لگی، لے چلو اس خبیث کو۔ شرما کی گرجدار آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، اگر مزاحمت کرے تو ہڈی پسلی ایک کر دینا۔ دوسرے ہی لمحے میں نے اپنے دونوں بازو کرخ شکنجوں میں محسوس کیے۔ مجھے دھکا دے کر آگے بڑھایا گیا۔ میں نے کوئی مزاحمت مناسب نہ سمجھی۔ در شہوار کی خاموشی نے مجھے بڑا صدمہ پہنچایا تھا۔ میں خاموشی سے قدم آگے بڑھاتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد مجھے گاڑی میں ٹھونس دیا گیا۔ میرے جلاد میرے ساتھ تھے۔ گاڑی میرے بیٹھتے ہی حرکت میں آ گئی۔ میری کیفیت اس بھٹکے ہوئے جانور جیسی تھی جس نے ریگستان میں سراب کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کی، پھر مایوس ہو کر خود کو موت کے بھیانک انتظار کے لیے چھوڑ دیا۔ میں اپنا دل قابو میں کیے بیٹھا رہا۔ اس پستی کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد گاڑی رکی تو مجھے کچھ دور پیدل جانے کے بعد سیڑھیاں چڑھنی تھیں۔ سیاہ کپڑا اس قدر تبیز تھا کہ روشنی کی ایک کرن بھی نظر نہ آتی تھی۔ بار بار میں الجھتا اور اس جرم کی پاداش میں وہ جلاد کالیاں پکنے لگتے جو مجھے بدستور چکڑے ہوئے تھے۔ پھر مجھے ایک بینچ پر بٹھا دیا گیا۔ میرے ہاتھ پشت پر ہتکڑیوں میں چکڑے ہوئے تھے۔ خاصی دیر میں یوں ہی بیٹھا رہا۔ پھر میں نے ایس پی ماتھر کی آواز سنی۔ اس کا لہجہ بے حد خشک اور سرد تھا۔ شرما، تم نے اسے سمجھا دیا کہ یہ اپنی گندی زبان بند رکھے؟ یس سر۔ میں مجسٹریٹ کے پاس چیمبر میں جا رہا ہوں، تم میرے دوسرے حکم کا انتظار کرو۔ ایس پی ماتھر کے بھاری قدموں کی آواز دور ہو گئی تو شرما کی کرخت آواز ابھری، کیا تو نے سن لیا کہ ایس پی ماتھر صاحب نے کیا کہا ہے؟ ہاں،
میں نے ٹوٹتے لہجے میں جواب دیا۔ ایک بار پھر کان کھول کر سن لے شاہد علی، اگر تم نے زبان کھولنے کی حماقت کی تو یہ دن تیرا آخری دن ہوگا۔ تو اس اذیت ناک سزا کا تصور بھی نہیں کر سکتا جو حکم عدولی کے سلسلے میں تجھے دی جائے گی۔ خیال رکھنا تو اس وقت پولیس کے قبضے میں ہے، خاموش رہا تو تجھے صرف جیل کی کٹھنائیاں ہی بھگتنی پڑیں گی۔ آدھے گھنٹے بعد مجھے مجسٹریٹ کے روبرو اس کے چیمبر میں پیش کر دیا گیا۔ سیاہ کپڑا اب میرے چہرے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ میں نے اس بند کمرے کا جائزہ لیا جو میرے لیے مقتل سے کم نہ تھا۔ میرے سامنے مکروہ صورت والا ایک منصف بیٹھا مجھے بڑی کینتوز نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے بھانپ لیا کہ مجسٹریٹ کے کان میرے خلاف پہلے ہی سے بھرے جا چکے ہیں۔ اس کی نظروں میں تعصب چھلک رہا تھا۔ میرے سیدھے ہاتھ پر ایس پی ماتھر موجود تھا، دوسری طرف ایک وکیل تھا۔ مجسٹریٹ کے دو کارندے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ڈبڈبائی نگاہوں سے اپنی پشت کی طرف دیکھا۔ میرا خیال تھا کہ در شہوار یہاں بھی میری قسمت کا آخری فیصلہ سننے کے لیے موجود ہوگی، لیکن وہ مجھے نظر نہیں آئی۔ میں نے کلپنا کو دیکھا جو نظریں جھکائے ایس پی ماتھر کے پیچھے ایک کرسی پر براجمان تھی، وہی بے غیرت اور بے حیا عورت جس نے پنڈت اونکار ناتھ کے اشارے پر پولیس کے سادہ لباس والوں کے ساتھ مل کر مجھے اپنے فریب کے جال میں پھانسا تھا، اور اب وہ میرے خلاف زنا بالجبر کی گواہی دینے آئی تھی۔ میں نے حقارت سے نگاہیں پھیر لیں اور مجسٹریٹ کو دیکھنے لگا جس کی متعصب اور مکروہ نظریں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد مقدمے کی کارروائی شروع ہوئی اور مجھے فرد جرم پڑھ کر سنائی گئی۔ پھر سب سے پہلے کلپنا کو گواہی کے طور پر پیش کیا گیا۔ اس نابکارہ عورت نے وہی بیان دیا جو اسے پنڈت اونکار ناتھ اور ایس پی ماتھر نے طوطے کی طرح رٹا رکھا تھا۔ وکیل نے کریت کریت کر کلپنا سے ایسے سوالات کیے جن کے جوابات میرے خلاف ثابت ہو سکتے تھے۔ پھر اس نے مجسٹریٹ کے سامنے وہ سرٹیفکیٹ پیش کیا جو پولیس سرجن کی طرف سے جاری کیا گیا تھا۔ اس میں اس بات کی تائید کی گئی تھی کہ کلپنا کو جبری طور پر شدید جسمانی تکلیف پہنچائی گئی ہے۔ میں تصویر حیرت بنا سب کچھ سن رہا تھا کہ وکیل نے کلپنا کو مخاطب کیا، کیا تم بھگوان کی سوگند کھا کر گنگا جل کو ہاتھ لگا کر پورے وشواس سے اس منچ کو شناخت کر سکتی ہو جس نے تمہارا شریر روندا تھا؟ کلپنا نے شرم سے گردن جھکا لی اور کوئی جواب نہیں دیا۔ بولو کلپنا، پوری عدالت کو تمہارے جواب کا انتظار ہے، تمہارے ساتھ انصاف کیا جائے گا، وکیل نے زور دے کر کہا۔ کلپنا نے ساڑی کا پلو اپنے دانتوں تلے دبا لیا۔ وکیل کے شدید اصرار پر وہ جھجکتے بولی، ہاں وہ پاپی اس سمے عدالت میں موجود ہے۔ کلپنا نے میری سمت نفرت سے گھورتے ہوئے جواب دیا، کلپنا دیوی ڈرو مت، صاف صاف بتاؤ، کیا تم اس اپرادھی کا نام جانتی ہو؟ مجھے بتایا گیا ہے کہ اس کا نام شاہد علی ہے۔ کلپنا نے اپنے جواب کے ساتھ انگلی اٹھا کر میری سمت اشارہ کیا۔ ایس پی ماتھر کی نظریں بدستور میرے چہرے پر مرکوز تھیں۔ نگاہوں میں وہ مجھ سے کہہ رہا تھا، شاہد علی، اگر تم نے اپنی صفائی میں کچھ کہا تو تمہیں ناقابل برداشت حالات سے دوچار کر دیا جائے گا۔ میں خاموش کھڑا تھا کہ مجسٹریٹ نے سپاٹ لہجے میں مجھے مخاطب کیا، شاہد علی، کیا تمہیں اپنی صفائی میں کچھ کہنا ہے؟ میں نے حسرت بھری نظروں سے مجسٹریٹ کی طرف دیکھا، لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا کلپنا نے ایک بھیانک چیخ ماری اور زمین پر گر کر تڑپنے لگی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک سیاہ ناگن اس کے قریب کنڈی مارے بیٹھی تھی۔ در شہوار بھی مجھے وہیں نظر آئی، وہ ناگن کے بالکل قریب تھی۔ مجسٹریٹ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے دونوں کارندے دروازے کے نزدیک پہنچ گئے۔ ایس پی ماتھر نے بڑی صورت سے اپنا سروس پستول نکال کر ناگن کا نشانہ باندھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ لبلبی دباتا، در شہوار نے ناگن کو اپنے ہاتھ میں لے کر ماتھر کی طرف پھینکا، جس نے ماتھر کی پیشانی پر ڈس لیا۔ دوسرے لمحے ماتھر فرش پر گر کر تڑپنے لگا۔ اس کا پورا جسم تیزی سے نیلا پڑ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ بھی کلپنا کی طرح اکڑی ہوئی لاش میں تبدیل ہو گیا۔ اتنی دیر میں چیمبر خالی ہو چکا تھا۔ وہاں صرف میں تصویر حیرت بنا کھڑا تھا۔ کلپنا اور ماتھر کی لاشیں تھیں، وہ سیاہ ناگن تھی اور در شہوار تھی جو ان دونوں کے لیے موت کا پیغام بن کر آئی تھی۔ باہر راہداری میں شور و غل کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد پولیس کے 2 مسلح سپاہی اندر گھس آئے۔ میری توجہ بس ایک لمحے کے لیے دروازے کی طرف مبذول ہوئی۔ پھر جو میں نے پلٹ کر دیکھا تو سیاہ ناگن چیمبر کے دوسرے دروازے سے باہر جا رہی تھی۔ دونوں مسلح سپاہیوں نے عمارت کا کونا کونا چھان مارا، لیکن انہیں وہاں کوئی چونٹی بھی نظر نہ آ سکی۔ در شہوار میرے سامنے کھڑی تھی، لیکن وہ دونوں بھی دوسرے لوگوں کی طرح اسے دیکھنے سے قاصر تھے۔
یہ واقعہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا اور پوری عمارت میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ جس مجسٹریٹ کے سامنے مجھے پیش کیا گیا تھا، اس کی عدالت کے باہر مجسٹریٹوں اور وکیلوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا۔ ہر شخص مجھے خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ لوگ جو مجھے پہچانتے تھے، انہوں نے آن کی آن میں یہ مشہور کر دیا کہ جو کچھ وہاں پیش آیا ہے اس میں میرے علم و فضل کا ہاتھ ہے، اور میری بددعا نے ماتھر اور کلپنا کو سزا دی ہے۔ ہر سمت ایک ہیجان برپا تھا۔ جس مجسٹریٹ کے سامنے مجھے پیش کیا گیا تھا، اس نے پولیس کے مسلح دستے کو حکم دیا کہ مجھے کسی تاخیر کے بغیر جیل بھیج دیا جائے۔ مقدمے کی کارروائی پھر کسی دن ہوگی۔ مجسٹریٹ کا حکم پا کر چاروں مسلح سپاہی میری سمت پڑے، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا اس نے مجھے ششدر کر دیا۔ دو سنگین بردار سپاہی جو آگے تھے ابھی میرے قریب پہنچے ہی تھے کہ ان دونوں نے ایک کربناک چیخ ماری اور لوٹ لوٹ کر ٹھنڈے ہو گئے۔ پیچھے والے دو سپاہی اپنی بندوقیں پھینک کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اسی لمحے مجسٹریٹ کے سر سے خون بہنے لگا اور وہ چکرا کر گر گیا۔ اس خونی صورتحال نے مجسٹریٹوں اور وکیلوں کو بھی بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ہر طرف چیخ و پکار مچی ہوئی تھی۔ ایک عجیب دہشت تاری تھی۔ یہ جگہ میرے لیے اب دلچسپی کا باعث بن گئی تھی، جو تھوڑی دیر قبل میرے لیے سوہانے روح تھی۔ در شہوار نے سنگین اٹھا کر میرے سامنے سپاہیوں کو زود و کوب کیا تھا۔ ان میں سے کوئی اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس اچانک افتاد نے پوری عدالت میں کھلبلی مچا دی۔ اب وہ جگہ خالی تھی، وہاں کوئی نہیں تھا۔ صرف میں اور در شہوار ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ اس کے حسین چہرے پر اب بھی معصومیت تھی، حالانکہ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ میرے قریب آ کر اس نے میری ہتھکڑیاں کھول دیں۔ چابی اس کے پاس پہلے سے موجود تھی۔ میرے ہاتھ اب آزاد تھے۔ آپ مجھ سے یقیناً ناراض ہوں گے، وہ پرسکون آواز میں تمام تر محبت سمیٹتے ہوئے بولی۔ حوالات کے اندر بھی یہ تمام کام کیا جا سکتا تھا، مگر وہاں ان بدقماش پولیس والوں کی اتنی رسوائی نہ ہوتی۔ مجھے معاف کیجیے، انہوں نے حالات سے عدالت تک آپ کو سخت اذیت پہنچائی۔ اس شرمناک اور توہین آمیز رویے کے بعد بھری عدالت میں یہ تماشا ضروری تھا۔ اب کوئی آپ پر نظر اٹھانے کی جرت نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کا رد عمل کتنا شدید ہوگا۔ اگر تم وقت پر نہ آتی تو یہ ظالم نامعلوم میرے ساتھ کیا سلوک کرتے۔ تم نے مجھ پر احسان کیا ہے، مجھے معاف کر دو۔ حوالات میں مجھے تمہاری خاموشی دیکھ کر یہ احساس ہوا تھا کہ شاید تم بھی دوسروں کی طرح مجھ سے روٹھ گئی ہو۔ مجھے یہی افسوس رہے گا کہ میں آپ کے دل میں وہ مقام حاصل نہ کر سکی جس سے اس کی ذات شک و شبے سے ہمیشہ بالا تر رہے۔ در شہوار نے حسرت بھرے لہجے میں کہا، نہیں نہیں، ایسی بات نہیں، تم میرے لیے سب کچھ ہو۔ ایک تم ہی تو ہو جس نے ہمیشہ میری رہنمائی کی ہے۔ در شہوار نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور بولی، اب یہاں سے کسی محفوظ مقام تک ہمارا جانا ضروری ہے، لیکن باہر ہر طرف افراتفری کا عالم ہے، یقیناً یہاں فرقہ وارانہ فساد ہو جائے گا۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، در شہوار نے میرا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، اور مجھے یاد آ گیا کہ در شہوار ایک بار پہلے بھی میرا ہاتھ تھام کر مجھے لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر کے نکال لے گئی تھی۔ کوئی ہمیں نہ دیکھ سکا تھا۔ چنانچہ میں اس کے ساتھ باہر کی جانب قدم اٹھانے لگا۔ دروازے پر مجسٹریٹ کی لاش خون میں لتھڑی پڑی تھی۔ میں نے ایک سرسری نظر لاش پر ڈالی اور پھر آگے بڑھ گیا۔ نیچے احاطے میں آیا تو دیکھا ایک جم غفیر موجود ہے۔ لوگوں میں طرح طرح کی قیاس آرائیاں ہو رہی تھیں۔ شہر میں دکانیں بند ہو رہی تھیں اور بازار ہمارے دیکھتے دیکھتے سنسان ہو گئے تھے۔ ہم چلتے رہے یہاں تک کہ آبادی سے دور نکل آئے۔ کوئی 4 دن ہم اسی طرح رات کو رکتے، سستاتے، ٹھہرتے اور آگے بڑھتے رہے، اور پھر اس قلعے میں پہنچ گئے جہاں سے مجھے دھوکہ دے کر پھانسا گیا تھا۔ اس قلعے میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے مجھے جو خیال آیا وہ راج کماری شیلا کا تھا، لیکن میں نے در شہوار کی موجودگی میں اپنے چہرے سے کسی بات کا اظہار نہیں ہونے دیا۔ رفتہ رفتہ جن میرے قریب جمع ہو گئے اور میری خیریت پوچھنے لگے۔ ان کے پوچھنے سے مجھے ایسا معلوم ہوا جیسے میں بہت دنوں بعد اپنے شہر اور اپنے لوگوں میں آ گیا ہوں۔ انہوں نے میری شاندار ضیافت کا اہتمام کیا اور میری آسائش کے لیے ضروری اسباب فراہم کیے۔ جنوں کی ضیافت کے بعد میں در شہوار کو لے کر دریا کے کنارے چلا گیا جہاں نیلا شفاف پانی دور تک پھیلا ہوا تھا۔ عجیب دلکش منظر تھا۔ پانی کو دیکھ کر اور اس جگہ کی ہریالی کو دیکھ کر میری طبیعت کو کچھ سکون ملا، اور میں نے در شہوار سے مخاطب ہو کر کہا، اس دن کچھ خطا میری بھی تھی۔ میں نے اس ناپکار عورت کی آو بکا سن کر تمہاری ہدایت کو فراموش کر دیا تھا۔
جو ہو چکا اسے بھول جائیے، در شہوار نے خوابیدہ لہجے میں کہا۔ ابا جان کی طبیعت اب کافی سنبھل چکی ہے، اس لیے وہاں میری ضرورت باقی نہیں رہی۔ میں اب آپ کے ساتھ رہوں گی۔ اب تمہارا ساتھ ہی تو میرا سب کچھ ہے، میں نے سرد آہ بھر کر کہا۔ مجھ سے میاں شاہد علی چھن گئے، سب کچھ چھن گیا، صرف تم رہ گئی، اس لیے کہ تمہارا تعلق میاں شاہد علی سے نہیں، شاہد علی سے تھا۔ ایسی اداس باتیں کیوں کر رہے ہو؟ میرا خیال ہے یہ آزمائش کے لمحے تھے، کچھ غلطیاں واقعی ہو گئی تھیں جن کا خمیازہ اس ذلت میں ملا، لیکن تلافی کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، در شہوار نے مجھے تسلی دی۔ پتہ نہیں اکبر اور سمینہ غریب کس حال میں ہوں گے، میں نے دل گرفتہ لہجے میں کہا۔ اکبر بیچارہ تو صرف میری وجہ سے پریشان کن حالات کا شکار ہوا ہے، اگر میں یہاں ہوتی تو ان دونوں کو قلعے سے باہر جانے کا مشورہ کبھی نہ دیتی۔ بہرحال میں انہیں لے آؤں گی، مجھے بھی ان سے اتنی ہی محبت ہے جتنی آپ کو ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ یہاں آ جائیں؟ میں نے بے چینی کا مظاہرہ کیا۔ در شہوار مسکرا دی، پھر سنجیدگی اختیار کر کے بولی، آپ مطمئن رہیے، اب تک میں آپ کو روکتی رہتی تھی، لیکن اب میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، ہمیں کن شیطان لوگوں سے واسطہ پڑا ہے۔ مجھے اس شخص اونکار ناتھ کو بتانا ہے کہ بڑے میاں صاحب والی اس پہاڑی کے معمولی عقیدت مند بھی اس سے نمٹنے کی کیسی صلاحیتیں رکھتے ہیں۔ مجھے دیکھنا ہے کہ اس کے جنتر منتر اور محافظ کتنی دیر اس کا بچاؤ کرتے ہیں۔ اب صبر کی منزل گزر چکی ہے، آپ دیکھیے کہ ہوتا کیا ہے۔ در شہوار کے لہجے میں عزم و استقلال تھا، وہ بڑی پرجوش اور سرگرم معلوم ہوتی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ جنوں کے کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہے اور وہ کس عالم با عمل شخص کی بیٹی ہے۔ اس نے جو کچھ کہا تھا اسے کر گزرنے کی اس میں صلاحیت تھی، لیکن پنڈت اونکار ناتھ کو میں اپنا ذاتی دشمن سمجھتا تھا، اور مجھے اس میں سبکی محسوس ہوتی تھی کہ در شہوار اسے کوئی سبق سکھائے۔ در شہوار کے سامنے اس قدر بے بس ہونے کا میرا جی نہیں چاہتا تھا، ہر چند کہ میں اب ایک عام انسان تھا، میرے تمام اوصاف مجھ سے چھن گئے تھے۔ در شہوار، تم اکبر اور سمینہ کو یہاں لے آؤ اور اونکار ناتھ کے بارے میں بعد میں سوچا جائے گا۔ جواب میں در شہوار نے مجھے جن نظروں سے دیکھا ان میں حسرت و یاس کے علاوہ غم اور غصے کی لہر بھی تھی۔ بعد میں وہ پرسکون ہو کر بولی، آپ آرام کریں، میں اکبر اور سمینہ کی خبر لیتی ہوں۔ در شہوار کے جانے کے بعد میرے خیالات پھر تیز ہو گئے۔ میں سوچ رہا تھا کیسی عجیب صورتحال سے واسطہ پڑا ہے۔ اب میں در شہوار سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ مجھے سہارا دے۔ مجھے وہ دن یاد آ گئے جب میں پہاڑی پر ایک بڑے بزرگ کی حیثیت سے رہتا تھا۔ ان دنوں کی یاد میں میری آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ مجھے ابو الحسن یاد آئے، میاں صاحب اور اپنے وہ عقیدت مند جو صبح سے شام تک میرے اشارے کے منتظر رہتے تھے۔ نماز کا وہ سکون اور عبادت کی وہ لذت، وظائف کا وہ فرحت بخش ماحول اور مریدوں کا وہ جاں نثار ہجوم، کتنے گھاٹے ہوئے تھے۔ جنوں کی پوری فوج ابو الحسن کے ساتھ ہاتھ باندھے رہتی تھی۔ میرا ہر حکم میرے عقیدت مندوں کے لیے حرف آخر کی حیثیت رکھتا تھا۔ کبھی میرا ذہن اونکار ناتھ کی طرف جاتا، کبھی بیرسٹر راشد حسین، رشیدہ اور اس کے دونوں بچوں کے بارے میں غور کرنے لگتا۔ منتشر خیالات سے دماغ بوجھل تھا۔ پھر مجھے راجکماری شیلا یاد آ گئی جو صدیوں سے میرا انتظار کر رہی ہے۔ اس نے صدیوں پہلے یہ سمجھ کر خودکشی کر لی تھی کہ میں مر گیا ہوں اور اب اسے عالم ارواح میں مل سکوں گا، لیکن میں اسے نہ مل سکا، اور جب ملا تو پردیپ کے بجائے شاہد علی کی شکل میں۔ مجھے ہندوؤں کے فلسفے آواگون پر بالکل یقین نہ تھا، مگر راجکماری شیلا اپنے پردیپ کے انتظار میں اپنے پرانے قلعے کے اندر اس کی منتظر رہتی تھی۔ اس کی باندیوں اور دربانوں نے جگہ جگہ پردیپ کو تلاش کیا، لیکن وہ کہیں نہ ملا۔ شیلا کا واقعہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن میں روحوں کے اسرار سے کافی واقف تھا۔ بات کچھ بھی ہو، میں نے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی۔ یہاں یہ بات بالکل واضح تھی کہ شیلا کا کوئی پردیپ کہیں گم ہو گیا تھا، اور اب وہ مجھے اپنے خوابوں کا شہزادہ یعنی پردیپ تصور کرتی تھی۔ وہ حسین و جمیل راجکماری قلعے میں قدم رکھتے ہی مجھے شدت سے یاد آنے لگی۔ میرے ذہن میں راجکماری کی وہ مترنم اور مغموم آواز گونج رہی تھی جب اس نے آخری بار حوالات میں مجھ سے کہا تھا، تم مجھے بھول گئے ہو پردیپ، تمہیں رفتہ رفتہ سب یاد آ جائے گا، پہلے جنم کی باتیں، اپنی شیلا، سب کچھ۔
میری محویت کا شیرازہ اس وقت منتشر ہوا جب در شہوار کی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ وہ کہہ رہی تھی، کیا آپ سو گئے ہیں؟ دیکھیے یہاں کون موجود ہے۔ میں نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی تو دیکھا اکبر اور سمینہ دونوں میرے قریب فرش پر بچھی چاندی پر پڑے ہیں۔ دونوں بے حس و حرکت نظر آ رہے تھے۔ ان کے چہروں پر کرب کے تاثرات دیکھ کر میں تڑپ اٹھا۔ یہ دونوں خاموش کیوں ہیں؟ اکبر اور سمینہ کو کیا ہوا ہے؟ آپ پریشان نہ ہو، میں نے انہیں لمبی نیند سلا دیا ہے، در شہوار نے جواب دیا۔ پنڈت اونکار ناتھ اور پولیس کے لوگوں نے ان دونوں پر بڑے دردناک مظالم توڑے تھے۔ اگر آپ انہیں اس حالت میں دیکھ لیتے تو آپ کا کلیجہ پھٹ جاتا۔ اکبر کے پورے جسم پر نیل ہی نیل تھے۔ سمینہ کا چہرہ اس حد تک بدل چکا تھا کہ شناخت ناممکن تھی۔ لیکن اب تشویش کی کوئی بات نہیں، میں نے ان کا علاج کر دیا ہے۔ مگر تم اس قدر جلدی کیسے آ گئیں؟ یہاں سے شہر کی مسافت تو 4 دن کی ہے، میں نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے اس کام میں قلعے میں مقیم جنوں کے قبیلوں سے مدد لی تھی۔ اکبر اور سمینہ کو ہم جن قبیلوں کی مدد کے بغیر لاتے تو وہ راستے میں دم توڑ دیتے۔ جب میں نے یہ صورتحال دیکھی تو قلعے واپس آئی اور یہاں سے چند جنوں کو ساتھ لیا۔ اس وقت آپ کسی محویت میں تھے، میں انہیں ساتھ لے کر شہر گئی اور اب واپس آ رہی ہوں۔ میں نے در شہوار کی زبانی اکبر اور سمینہ کا دردناک حال سنا تو میرا خون کھولنے لگا۔ میں غصے کے عالم میں سرتاپا لرز رہا تھا۔ در شہوار میری اس کیفیت سے سہم گئی اور بولی، میری درخواست ہے کہ آپ اونکار ناتھ کا مسئلہ مجھ پر چھوڑ دیں۔ میں اس پنڈت کو عبرتناک سزا کا مستحق سمجھتی ہوں۔ یقین کیجیے اس پر سکون کا ایک ایک سانس محال ہو جائے گا۔ نہیں در شہوار، میں تقریباً چیخ پڑا، اسے میرے لیے رہنے دو۔ میں راشد حسین اور رشیدہ سے بھی بھیانک انتقام لوں گا۔ مجھے ابھی میاں صاحب کے ودیعت کیے ہوئے وظیفے یاد ہیں۔ لاتعداد روحیں میری کنیزیں ہیں، غلام ہیں۔ میں اپنے خدا سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگوں گا اور مجھے یقین ہے کہ ان وظائف کا دوبارہ ورد کرنے کے بعد اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ میں نے کافی مدت عبادت اور ریاضت میں گزاری ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ میں کیا طاقتیں رکھتا ہوں۔ میں جوش میں نہ جانے کیا کیا کہہ گیا۔ در شہوار بت بنی میری تقریر سنتی رہی۔ اس کی غزالی آنکھوں سے اضطراب مترشح تھا۔ میں خاموش ہوا تو وہ سرد لہجے میں بولی، اب میں آپ کو تاریکی میں رکھنا نہیں چاہتی۔ آپ نے خود دیکھ لیا کہ آپ کیا کچھ کھو چکے ہیں۔ میں نے آپ کے بارے میں ابا جان سے گفتگو کی تھی۔ آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے کیا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ بڑے میاں صاحب آپ سے روٹھ چکے ہیں۔ آپ نے علم و فضل کا غلط استعمال کیا۔ آپ نے خود فیصلے کرنے شروع کر دیے۔ آپ نے وہ کیا جو آپ کے رتبے اور منصب کے خلاف تھا۔ آپ نے پہاڑی کی عظمت اور حرمت کا خیال بھی نہیں کیا۔ آپ نے اپنا نفس آزاد چھوڑ دیا اور علم و فضل میں انکسار کے بجائے غرور کا رویہ اختیار کیا۔ اب آپ کی تمام روحانی قوتیں زائل ہو چکی ہیں اور اب میاں صاحب کے ودیعت کیے ہوئے وظیفوں میں کوئی اثر نہیں رہا۔ آپ بھول گئے کہ الماس کی روح آپ کی بار بار طلبی کے باوجود بھی ظاہر نہیں ہوئی۔ آپ کسی اندھیرے میں نہ رہیں۔ ان بدکاروں کو اپنے عقیدت مندوں پر چھوڑ دیں اور دوبارہ اپنے خدا سے لو لگائیں۔ اسی میں پناہ ہے، اسی میں نجات ہے۔ در شہوار، میں دیوانگی کی حالت میں چیخا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم نے ایک بار کہا تھا کہ یہ کیفیتیں عارضی ہیں، جلد ہی مجھے میرا کھویا ہوا رتبہ مل جائے گا۔ اب تم بھی دل آزار باتیں کر رہی ہو۔ پھر مجھ پر رقت طاری ہو گئی اور میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ در شہوار، تم نے یہ کیسی باتیں کی ہیں؟ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ یہ باتیں نشتر بن کر میرے سینے میں اتری ہیں۔ میں نے جو کچھ کہا ہے وہ صحیح ہے۔ اب وہ وقت نہیں ہے کہ آپ کو اندھیرے میں رکھا جائے۔ میں اس وقت آپ کو مایوس نہیں کرنا چاہتی۔ جو کچھ ہوا اسے بھول جائیے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ مجھے اپنا سہارا سمجھیے۔ جو کچھ ہوا اسے بھول جائیے۔ آپ کے ایک اشارے پر میری جان قربان ہے۔ سب کچھ چھن گیا تو کیا ہوا، میں تو موجود ہوں اور میں آپ کے تمام دشمنوں سے نمٹنے کی طاقت رکھتی ہوں۔ نہیں در شہوار، میں نے اپنی بے چینی چھپاتے ہوئے کہا، ابھی اس کا وقت نہیں آیا، تمہاری مدد کی ضرورت نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ تم بھی چلی جاؤ۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ میاں صاحب کے روٹنے کے بعد بھی میں کیا کر سکتا ہوں۔ میری ریاضتیں اور عبادتیں برباد ہو گئیں تو کیا، میں اپنے مقصد کے حصول میں خود کو سچا سمجھتا ہوں۔
اب مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ کسی نے میرا خیال نہیں کیا۔ میری پہاڑی والی روحانی قوتیں مجھ سے دور ہو گئیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کوئی کمزور شخص ہوں۔ میں اب بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ در شہوار، تمہارے بغیر بھی۔ در شہوار نے پہلی بار مجھے پاگلوں کی طرح دیکھا۔ آپ بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں، آپ کو آرام کرنے کی ضرورت ہے۔ ممکن ہے کچھ دیر بعد آپ اس کا احساس کریں کہ آپ نے کتنی بری باتیں کہتی ہیں۔ انسان کو کبھی خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی زبان سے کفر کی بو آ رہی ہے، توبہ کیجیے۔ توبہ کے دروازے تو بند ہو چکے ہیں در شہوار، میں مضطرب ہو کر بولا۔ میرے لیے شاید نیکی کے راستے بند ہو گئے ہیں۔ زندگی کے بیش قیمت دن جس علم کے حصول میں گزارے تھے، اب معلوم ہوتا ہے وہ بیکار ہو گئے ہیں۔ میں نے خوشی کا کون سا لمحہ دیکھا؟ مجھے اب آگے گھٹن ہی گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ میں اب کھلی ہوا میں سانس لینا چاہتا ہوں۔ جب تک میں اپنے دشمنوں کو زیر نہیں کر لیتا، سکون میرے لیے حرام ہے۔ میں اسی لیے پہاڑی سے چلا تھا۔ اور سنو، میرے سامنے ایک قوت ابھی بھی باقی ہے۔ مجھے معلوم ہے وہ قوت تسخیر کرنے کے لیے مجھے کچھ قربانیاں دینی ہوں گی، لیکن میں ہر حالت میں اب چند فیصلے چاہتا ہوں۔ میں خود کو بدل رہا ہوں۔ میں نئے سانچے میں ڈھل جاؤں گا، اور تم دیکھو گی کہ میں کیا کرتا ہوں۔ جب تک یہ حساب بے باک نہیں ہو جاتا، میرے اعصاب پر بوجھ رہے گا۔ میں ایک انسان ہوں جس کے پاس جذبات ہیں، جسے غصہ آتا ہے۔ جاؤ جا کر میرے عقیدت مندوں سے کہہ دو کہ چھوٹے میاں صاحب علم و فضل کے رتبے سے گر گئے ہیں، اور یہ بھی کہہ دینا کہ نفس کو علیحدہ کرنے کے بعد ہی کوئی میاں صاحب کی جانشینی کا خیال دل میں لائے۔ میں نے دیوانوں کی طرح قہقہ لگایا۔ قلعے کے بام و در گونجنے لگے۔ میں پوچھ سکتی ہوں وہ کون سی طاقت ہے جس کا ذکر آپ نے مجھ سے کیا ہے؟ وقت آنے پر تمہیں خود معلوم ہو جائے گا۔ میں تم سے کوئی بات نہیں چھپاتا، لیکن ابھی مجھ سے نہ پوچھو تو بہتر ہے۔ میں نے اس مرتبہ کسی قدر سکون سے جواب دیا۔ میں در شہوار کو راجکماری شیلا کی آتما کے متعلق کچھ بتانا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ اس سے اس پر بہت برا اثر پڑے گا، وہ ہلکان ہو جائے گی، اس لیے میں نے اسے کچھ نہ پوچھنے کی تلقین کی اور اکبر کی طرف متوجہ ہو گیا، جو آہستہ آہستہ ہوش میں آ رہا تھا۔ ان دونوں کو باقاعدہ ہوش میں آنے میں کچھ دیر لگی، لیکن مجھے اپنے قریب زندہ سلامت دیکھ کر دونوں کو اس قدر مسرت ہوئی کہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ وہ آنکھیں پھاڑے قلعے کی دیواروں کو اور ہم دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ ان واقعات اور انسانیت سوز مظالم کی تفصیل سے یہاں گریز کیا جا رہا ہے جو اکبر اور سمینہ نے ہمیں سنائے۔ اکبر سے قلعے کا پتہ پوچھنے کے لیے ایس پی ماتھر اور پولیس کے دوسرے افسران نے ہر قسم کا ظلم روا رکھا تھا۔ سمینہ کے چہرے پر سردی چھائی ہوئی تھی، وہ مجھ سے لپٹ لپٹ کر زارو قطار رونے لگی۔ اکبر کا بھی یہی حال تھا۔ میں نے ان دونوں کو اپنے سینے سے لگایا، تسلی اور دلاسے دیتا رہا۔ اکبر سے یہ دلسوز واقعات سن کر میرے زخم اور تازہ ہو گئے۔ میرے اشتعال کا اندازہ کرنا مشکل ہے، اور نہ قلم کو اتنی قدرت ہے کہ وہ میری کیفیت تحریر کر سکے۔ رات تک میں اکبر اور سمینہ کے ساتھ رہا، ان کی بپتا سنتا رہا اور دلجوئی بھی کرتا رہا، لیکن شام سے رات تک در شہوار چپ چاپ رہی۔ غالباً وہ مجھ سے شاکی تھی، اور میں اس سلسلے میں اسے کریدنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس روز میں نے نماز ادا نہیں کی۔ در شہوار نے مجھے یاد بھی دلایا، لیکن میں ٹال گیا۔ رات کو اکبر اور سمینہ قلعے کے ایک ویران حصے کی طرف چلے گئے۔ در شہوار نے مغموم لہجے میں کہا، میں محسوس کر رہی ہوں کہ آپ مجھ سے کچھ ناراض ہیں۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دیجیے۔ در شہوار، میں نے آہستگی سے کہا، بخدا میں تم سے ناراض نہیں ہوں۔ دوپہر میں نے تمہارے متعلق جو نازیبا باتیں کی تھیں ان پر اب مجھے افسوس ہو رہا ہے۔ تم میرے قریب ہوتی ہو تو مجھے تقویت رہتی ہے۔ تمہاری غیر موجودگی میں نے جو صحبتیں چھیلی ہیں وہ ہمیشہ مجھے یاد رہیں گی۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے تم سے درست لہجے میں بات کی۔ تم تو میرے زخموں کا مرہم ہو، لیکن تم دیکھ رہی ہو کہ میں کس قدر ٹوٹ گیا ہوں۔ میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتا۔ دیکھو میں کیسی متضاد باتیں کر رہا ہوں، اس کی وجہ میرا ذہنی انتشار ہے۔ در شہوار میرا جواب سن کر بے اختیار میرے سینے سے لگ گئی اور سہمی ہوئی آواز میں بولی، آپ مجھے خود سے جدا نہ کیجیے، میں آپ کی کنیز ہوں۔
और इसी तरह तमाम जिंदगी आपकी खिदमत करना चाहती हूं। मुझे इसमें बेहद सुकून मिलता है। तुम्हें यह शुबा क्यों है कि मैं तुम्हें खुद से दूर करूंगा? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। मेरे दिल में अचानक इस शुबे ने सर उभारा कि कहीं दुर्रे शहवार राजकुमारी शीला की बेकरार रूह के साथ मेरी मुलाकातों के राज से वाकिफ तो नहीं हो गई। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं। अब अब्बा जान मुझ पर कुछ पाबंदियां आयद करना चाहते हैं। क्या मेरे मोहसिन अबुल हसन ने तुम्हें मेरे साथ रहने से मना किया है? क्या अबुल हसन इतने बदल गए हैं? ये बात नहीं है। दुर्रे शहवार के हसीन और जमील चेहरे पर सोगवारी की कैफियत पैदा हो गई। बात दरअसल यह है कि अब्बा जान ने अपने कबीले के एक जिन से मेरे लिए बात शुरू कर रखी है। ओह, मैंने सुकून का सांस लेकर कहा, तो ये बात है। और ये बात बड़ी गैर मामूली है। आप तो जानते हैं कि हमारे रस्म व रिवाज क्या हैं। शादी के बाद जो इखलाकी और समाजी पाबंदियां आयद हो जाती हैं, मैं सोचती हूं कि वो मैं निभा ना सकूंगी। मगर तुम्हें अज़वाजी मुसर्रतें हासिल करने से खुश तो होना चाहिए। मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराकर दुर्रे शहवार की आंखों में झांका तो उसकी आंखें कुछ और नमनाक हो गईं। जो लुत्फ परस्तिश में है वो भला अज़वाजी मुसर्रतों में कहां मैसर आ सकता है। परस्तिश तो एक ऐसे जज्बे को कहते हैं जो सच्चा हो तो फासलों की कैद व बंदिश भी उस पर कोई असर नहीं डाल सकती। यकीन नहीं आ रहा कि यह आप क्या कह रहे हैं। दुर्रे शहवार ने हैरत भरी नजरों से मुझे देखते हुए पूछा, क्या आप भी यही चाहते हैं कि मैं आपसे दूर हो जाऊं? क्या आप मुझसे वाकई खुश नहीं हैं? मैंने संजीदगी से कहा, तुमने गालिबन कभी नूरी और नारी के फर्क पर गौर नहीं किया। मालूम होता है आज आपको यह फर्क बड़ी शिद्दत से महसूस हो रहा है। दुर्रे शहवार के लहजे में तंज था। उसने ये बात कुछ ऐसे दर्द भरे अंदाज में कही कि मैं घबरा गया। उसके लहजे की शिद्दत ने मुझे बड़ा मुतासिर किया और मैंने बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू पाते हुए जवाब दिया, मैं तो टूट चुका हूं। मैंने कहा ना कि मैं तो मुंतशिर हो गया हूं, बिखर गया हूं। तुम मेरी बातों का बुरा मानने के बजाय मुझे मुआफ कर दिया करो। मैं न जाने क्या क्या कह जाता हूं। मैं समझ रही हूं, मुझे आपकी हालत का अंदाजा है। दुर्रे शहवार ने बड़ी अकीदत से जवाब दिया, मुझे आपसे कोई शिकवा कोई शिकायत नहीं। मैं खुद भी कभी बहकी बहकी बातें करने लगती हूं। हम दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं। मैंने उसका शाना थपथपाते हुए कहा और बिस्तर पर नीम तराश हो गया। दुर्रे शहवार मेरे सराहने बैठकर मेरा सर दबाने लगी। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। वो रात भर इसी तरह बैठी रही। मैंने कई बार चाहा कि वो उठकर चली जाए तो मैं किले के उस हिस्से का रुख करूं जहां राजकुमारी शीला की बेचैन रूह अपने महबूब का इंतजार कर रही है। राजकुमारी से मिलने और उसका हसीन चेहरा देखने के तसव्वुर में नींद मुझसे बहुत दूर थी। लेकिन दुर्रे शहवार ने कोई मौका ऐसा नहीं दिया कि मैं उस रात मिल भी सकता। वो सारी रात मेरे सराहने बैठी रही। इस गहरी परस्तिश और मोहब्बत का मैं किसी तरह मुतामिल नहीं हो सकता था। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो सफेद लिबास में मलबूस यकीनन जिनों की कोई शहजादी मालूम होती थी। आखिर सुबह हुई तो वो मेरे पास से हटी। समीना और अकबर की हालत अब कुछ कुछ दुरुस्त हो रही थी।